अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका वो वही है, काबिल हुज्जत है। जिस तरह कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाना और उसकी पैरवी करना ज़रूरी है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साबित शुदा हदीस के ऊपर ईमान लाना और उस पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी है। कुरान मजीद से दलाइल, अहादीस मुबारका से दलाइल आपके सामने रखे गए। आज मैं आपके सामने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तर्ज़ अमल रखता हूँ कि वो हदीस के बारे में क्या नज़रिया रखते थे। ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वलीन शागिर्द वो हैं, कुरान मजीद के सबसे पहले मुखातब वो लोग हैं। अगर तो वो लोग हदीस मुबारका को हुज्जत मानते थे, काबिल अमल मानते थे और उस पर ईमान लाते थे, फिर तो वाकई सारी उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भी हदीस मुबारका के ऊपर ईमान लाए। और अगर वो हदीस को रद्द करते थे, उसको हुज्जत नहीं मानते थे, फिर वाकई मुनकरीन हदीस का नज़रिया दुरुस्त है। लेकिन जब हम अहादीस को देखते हैं, तारीख़ को देखते हैं, तो हमें ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े मालूम होती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उसी तरह हदीस मुबारका को काबिल हुज्जत मानते थे जिस तरह कुरान मजीद को काबिल हुज्जत मानते थे। सबसे पहली दलील सही बुखारी से मैं आपके सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ अमल रखता हूँ। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उनके पास आई, उनके दौरे खिलाफत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत मांगने के लिए, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका सुनाई कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है कि हम अंबिया की जमात हैं, हमारा कोई वारिस नहीं होता। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जो बात की थी उसके ऊपर आप गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब फ़रमान उन्होंने सुनाया और वरासत देने से इनकार किया, तो आगे जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो यूँ हैं, लस्तु तारिकन शय्यन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही इल्ला अमिलतु बिही। मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला करूँगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, लिहाजा मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी ऐसा अमल हरगिज़ नहीं छोड़ूँगा जो आप किया करते थे, मैं उसी तरह करूँगा। फ़इन्नी अख्शा इन तरक्तु शय्यन मिन अमरिही अन अज़ीगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को तर्क किया, आपके अहकामात में से किसी चीज़ को भी छोड़ा, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। इस हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह कुरान मजीद को काबिल हुज्जत और काबिल इत्तिबा मानते थे, और कुरान मजीद की नाफरमानी करने के नतीजे में जैसे इंसान गुमराह हो जाता है, इसी तरह हदीस मुबारका के बारे में भी उनका यही नज़रिया था कि हदीस मुबारका के ऊपर भी अमल किया जाएगा और जो अमल नहीं करेगा वो गुमराह हो जाएगा। दूसरी दलील यही बात जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर दोबारा उठी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के पास आ गए थे, तो उन्होंने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरह का अमल किया इस सारी जायदाद के अंदर जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया। फ़ामिला फ़ीहा बिमा आमिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु यअलमु अन्नहु फ़ीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़्क़ि। और अल्लाह जानता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके अंदर अलबत्ता सच्चे थे, नेकोकार थे, हक़ के ताबेदार थे, राह रास्त के ऊपर थे।
یعنی ان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی اور حضرت عباس کو یہی جواب دیا، اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس کے بارے میں وہی عمل کروں گا، وہی معاملہ کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا وارث کوئی نہیں بنایا جاتا، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ اور یہی نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان اسی طرح قابل حجت ہے جس طرح قرآن مجید قابل حجت ہے، کیونکہ جیسے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے ساتھ اپنے دور خلافت میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مد مقابل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیتا یقول لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ جب وہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ و نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیا، اپنی جان بھی بچا لی، الا بحقی ہی، البتہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، وہ حسابہ اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو حضرت عمر نے یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ آپ کیسے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں یہ، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کلمہ کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے۔ تو اب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور دیگر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت عمر نے یہ حدیث پیش کی تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حدیث تو حجت نہیں ہے، آپ کیوں پیش کر رہے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، سب نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو مسئلہ سمجھایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ حق ادا کرنا پڑے گا اس کو، تو جب حق ادا کرنا پڑے گا تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، تو یہ تو ان سے لینی پڑے گی زکوٰۃ، نہیں دیں گے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا، فعرفت انہ الحق، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ درست بات ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ چوتھی دلیل سنن نبی داود، سنن ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جدہ آئی، دادی آئی، اس نے کہا جی میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت میں سے میرا کیا حصہ ہے؟ حضرت ابوبکر نے بتایا کہ جی قرآن مجید کے اندر بھی تو آپ کا کوئی حصہ نہیں لکھا ہوا، جدہ کا دادی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، البتہ میں صحابہ سے پوچھتا ہوں، اگر تمہارا کوئی حصہ بنتا ہوا تو وہ بتا دیا جائے گا تمہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ان کے سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام نے جدہ کو 1/6 حصہ دیا ہے، سدس دیا ہے۔ اب نانی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی کہ جی میرا کیا حصہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ تمہارا بھی وہی چھٹا حصہ ہے جو دادی کا ہے، اگر تم دونوں کٹھی ہو جاتی ہو تو وہ چھٹا حصہ 1/6 تم دونوں کے اندر برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک لینے سے انکار کر دیتی ہے تو دوسرے کو مل جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدہ کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے، اور جدہ عربی زبان کے اندر نانی کو بھی کہا جاتا ہے اور دادی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے فرمان نبوی کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ جدہ کا دادی کا اپنے پوتے یا پوتی کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حدیث مبارکہ قابل حجت تھی صحابہ کے نزدیک۔ پانچویں دلیل
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ قرآن مجید سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بظاہر تو یہ آیت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اگر وہ صفا مروہ کی سعی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے یہ استدلال پیش کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا بئس ما قلت، بڑی بری بات کر رہے ہو، یہ تمہارا استدلال درست نہیں ہے، یہ غلط استدلال ہے۔ کیوں؟ آگے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، فرماتی ہیں وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صفا مروہ کے درمیان سعی کو مسنون قرار دیا ہے، آپ نے یہ مقرر کیا ہے صفا مروہ کے اندر سعی کرنی ہے۔ فلیس لأحد ان یترک الطواف بینہما، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کو ترک کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیز مقرر کر دی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا یہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی حدیث حجت ہے، اور اسی طرح اس کی اتباع ہوگی جس طرح قرآن مجید کی اتباع ہوتی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، چھٹی دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک فیصلہ آیا کہ ایک پاگل خاتون ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، اس کے ساتھ زنا ہو گیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کو رجم کرنے کا اعلان کر دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے اس خاتون کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، حضرت علی کو علم تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر بتایا کہ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے ان القلم قد رفع عن ثلاثۃ، کہ 3 طرح کے انسانوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ عن المجنون حتیٰ یبرا، پاگل آدمی سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، عقل اس کی واپس آ جائے، جب تک وہ اپنے پاگل پن کے اندر ہے وہ کوئی بھی گناہ کر لے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وعن النائم حتیٰ یستیقظ، سویا ہوا آدمی جب تک وہ نیند کے اندر ہے وہ کوئی بھی گناہ کر لے وہ نہیں لکھا جاتا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ وعن الصبی حتیٰ یاکل، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ اس خاتون کو چھوڑ دو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا تھا کہ پاگل آدمی، پاگل انسان وہ مرفوع القلم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب اس کا گناہ کوئی نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حدیث مبارکہ کو اسی طرح حجت مانتے تھے جس طرح قرآن مجید کو حجت مانتے تھے، اور اسی کے مطابق وہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ 7ویں دلیل سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اور فیصلہ آیا جنین کا، کہ کسی خاتون کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ کسی نے گرا دیا، اس کو کوئی چوٹ لگائی اور وہ بچہ جو ہے پیٹ کے اندر جو ہے وہ مر گیا۔ تو یہ فیصلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا انہ سأل عن قضیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی اس طرح کا کیس آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر فیصلہ یہ کیا تھا کہ جنین کے بدلے میں ایک غلام یا لونڈی جو ہے وہ دی جائے گی بطور دیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اونچی آواز کے ساتھ کہا، اور وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا تھے؟ لو لم اسمع بہذا، اگر میں یہ حدیث نہ سنتا لقضینا بغیر ھذا، میں کوئی اور فیصلہ کر دیتا۔
ظاہر ہے جب دلیل موجود نہیں تھی تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنا تھا، اپنے فہم اور سمجھ سے کرنا تھا، اور وہ فیصلہ بدل سکتا تھا۔ لیکن جب حدیث مبارکہ آ گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حدیث اسی طرح قابل حجت تھی جس طرح قرآن مجید قابل حجت تھا۔ 8ویں دلیل صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وراثت کا ایک فیصلہ کیا، اور انہوں نے سائل کو یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لینا یہ فیصلہ، وہ بھی اسی طرح بتائیں گے تمہیں۔ جیسے کوئی عالم دین فیصلہ کرتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنی تائید کے لیے کہ بڑے عالم دین سے بھی پوچھ لینا، فلاں عالم دین سے پوچھ لینا، وہ بھی میری تائید کرے گا، میں نے یہ فیصلہ صحیح بتایا تجھے۔ لیکن جب وہ سائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت ابو موسیٰ نے تو یہ فیصلہ کیا اس وراثت کے مسئلے کے اندر، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں بھی یہی فیصلہ کروں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہیں تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں نبی علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے اس وراثت کے مسئلے کے اندر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام والا فیصلہ جو ہے وہ بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ مانا جائے گا، اگر کسی کو حدیث کا علم ہے، نبی علیہ السلام کے فیصلے کا علم ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق نہیں کرتا فیصلہ اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، صحابہ کے نزدیک اسی طرح حدیث مبارکہ کے اوپر بھی عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ 9ویں دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے بارے میں پوچھا کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ان سے نہیں لیا جائے کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر اہل کتاب سے جزیہ لینے کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر علاقے کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، تو پھر انہوں نے مجوسیوں کے اوپر جزیہ عائد کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو حدیث کو وہ قابل حجت مانتے تھے اور قابل عمل مانتے تھے، اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑا تھا اور وہ اس علاقے کے اندر لشکر لے کر جا رہے تھے، تو وہ کشمکش میں تھے کہ اس علاقے میں جائیں کہ نہ جائیں، طاعون زدہ علاقہ ہے، تو پتہ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، لشکر والوں سے مشورہ کیا، تو کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ تو ایک صحابی جن کو حدیث کا علم تھا وہ ذرا پیچھے تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس علاقے کے اندر طاعون پڑ جائے، باہر والے لوگ اندر نہ جائیں اور اس علاقے والے لوگ نکل کر باہر نہ آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دے دیا کہ لشکر جو ہے وہ واپس جائیں گے، کیونکہ اس علاقے کے اندر طاعون ہے، ہم اس علاقے کے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا ہے۔ حدیث کو وہ قابل حجت مانتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کیا۔ 11ویں دلیل بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کا جو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اختلاف ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب حکمرانی کس کو دی جائے گی، تو انصار انہوں نے اپنا بندہ جو ہے وہ کھڑا کر لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنائی، قریش ولاۃ ھذا الامر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قریشیوں کو ملے گی۔ تو پھر صحابہ نے خاموشی اختیار کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اختلاف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے آ جانے کے بعد اپنا اختلاف چھوڑ دیتے تھے، اور جس طرح قرآن مجید کو قابل حجت مانتے تھے اسی طرح وہ حدیث مبارکہ کو بھی قابل حجت مانتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔